बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असर की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ा करो। ये सूरत कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नुम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, कज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं और अल्लाह को राज़ी करती है। वो सूरत ये है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वो अजीम सूरत बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने असर की नमाज के बाद इसे पढ़ लिया, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत आखिरत के दरवाजे आसान कर देता है। ये वो सूरत है जो कब्र की सख्तियों को ख़त्म कर देती है, जहन्नुम की आग से बचा लेती है, माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनती है, औलाद को हर मुसीबत से महफूज कर देती है और यहाँ तक कि पिछली कज़ा नमाजों की माफ़ी का सबब बन जाती है। आज की वीडियो में आप इस सूरत का नाम भी जानेंगे और इसके वो छुपे हुए रूहानी राज भी आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि नसीब वालों को ही ये सूरत नसीब होती है और अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए उसे अपने जिक्र और कुरान से जोड़ देता है। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह के जिक्र की फजीलत बहुत ज़्यादा है। जो लोग जिक्र अल्लाह करते हैं वो इस बात से खूब वाकिफ़ हैं कि इससे इंसान को दिली तौर पर सुकून मिलता है। इस तहरीर में हम जिक्र की फजीलत के साथ साथ इससे हासिल होने वाले फ़वाइद का तज़किरा भी करेंगे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा, और वो जो ईमान लाए और इनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं। सुन लो, अल्लाह की याद में ही दिलों को चैन है। एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, वस्कुरनी अस्कुरकुम। तर्जुमा, तुम मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। एक और मुकाम पर फरमाया, वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून, और अल्लाह को बहुत याद करो इसी उम्मीद पर के फलाह पाओ। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरिश्ते अल्लाह का जिक्र करने वालों को रस्तों में तलाश करते हैं और जब इन्हें जिक्र इलाही करने वाले लोग मिल जाते हैं तो निदा करते हैं कि आओ तुम्हारी मुराद पूरी होगी। जिक्र करने वाले मिल गए हैं, फिर फरिश्ते इन जिक्र करने वालों को आसमान तक अपने परों से ढांप लेते हैं। जब ये फरिश्ते अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह पाक इससे दरियाफ्त फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? हालांकि वो फरिश्तों से ज्यादा जानता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रब, वो तेरी तस्बीह व तमहीद व तकबीर और तेरी बुजुर्गी का तज़किरा कर रहे थे। फिर अल्लाह पाक दरियाफ्त फरमाता है, क्या उन्होंने तुझे देखा है? वो अर्ज करते हैं, तेरी जात की कसम, उन्होंने तुझे हरगिज नहीं देखा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर वो मुझे देख लेते तो क्या करते? वो अर्ज करते, फिर तो तेरी इबादत व तस्बीह व अजमत का बयान ज्यादा करते। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो क्या मांग रहे थे? वो अर्ज करते हैं, या रब, वो जन्नत तलब कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? वो अर्ज करते हैं, नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो इसे देख लेते तो वो अर्ज करते हैं तो वो और ज्यादा इसकी हिर्स व तलब करते और मजीद रग़बत रखते। अल्लाह ताला फरमाता है, वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? वो अर्ज करते हैं, या रब करीम, वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर वो जहन्नुम को देख लेते तो क्या करते? वो अर्ज करते हैं, तो फिर इससे फरार हासिल होने में और ज्यादा कोशिश करते और ज्यादा करते डरते। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, गवाह हो जाओ, मैंने इन लोगों की मगफरत फरमा दी। इनमें से एक फरिश्ता अर्ज करता है, या इलाही, इनमें से एक ऐसा शख्स भी था जो जिक्र करने वालों में से नहीं था बल्कि अपने किसी काम से आया था और इनमें बैठ गया था। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों, जो जिक्र करने वालों के साथ बैठ जाए वो भी महरूम नहीं रहता। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कदर कसरत से जिक्र करने का हुक्म फरमाया है, इस कदर किसी और नेकी का हुक्म नहीं दिया। इरशाद बारी ताला है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह व शाम इसकी तस्बीह करते रहो। सूरतुल अहज़ाब। अब्दुल बिन बुसरा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के वाजिबात व फ़राइज़ तो हम पर बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा हमें कोई ऐसी जामे इबादत बताएं जिस पर हम डट जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान हमेशा ज़िक्र इलाही से तर रहे। ज़िक्र इलाही से आमाल पाकीज़ा होते हैं और उनकी कमी दूर हो जाती है और जिक्र करने वाले अपने रह जाने वाले आमाल भी पा लेता है और इसके गुनाह भी मिट जाते हैं। जिक्र इलाही के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा दिल से अल्लाह का जिक्र करना, इसका सवाब अल्लाह ताला अपने फजल व करम से अता करता है। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमा के मुताबिक हूँ, उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है, और अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ। दूसरा दर्जा ये दरमियाना दर्जा है कि मुसलमान अपने रब का जिक्र अपनी जुबान से करे। बसा औकात उसका दिल मायनी और मफहूम के एतबार से पूरी तरह माइल भी ना भी हो, तब भी जिक्र की बरकत से
ایسا مسلمان بہت بڑی بھلائی کو حاصل کرنے والا ہے۔ اس درجے کے ثواب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا، جبکہ زبان سے ادا ہونے کی وجہ سے اس درجے کا اجر پہلے درجے کے اجر سے بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضا مندی والا کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جسے وہ کچھ نہیں سمجھتا، مگر اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہو اور دل میں بھی اس کا مفہوم اور عظمت الہی اجاگر رہتی ہو۔ یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سے سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسا ذکر کرنے والا شخص بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا اور ارفع درجات کا مالک ہوگا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صدقے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، پھر اس بات پر قائم رہے تو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں ذکر کا زبان اور دل دونوں سے صادر ہونے کا بیان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنے اور باکثرت دعا و استغفار کے ذریعے بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا بیان اعتراف مقصود ہے۔ اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہر نقص سے پاک اور بے عیب اور پاکیزہ قرار دینا، جو اس کی عزت، عظمت، کبریائی، کمال، جمال اور جلال کے شایان شان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہر کسی سے اس کی تشبیہ کی نفی کرنا، اور رب العالمین کی پاکیزگی، تعریف اور آیت کرسی اور سورۃ الحشر کی آخری آیات میں مذکورہ اس کے اسماء حسنی، عظیم صفات، حکیمانہ افعال کے ذریعے ثنا خوانی کرنا ہی اس کی سب سے بڑی کبریائی ہے۔ نیز یہ کہ مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے، اس کی عظیم بجا لانا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں انہیں یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے۔ اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں۔ ذکر زبان پر آسمان اور میزان میں بھاری ہیں۔ دلوں کی پاکیزگی، زندگی اور اعمال کی اصلاح کے ثمرات کا حصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حصول ذکر کے بغیر ناممکن ہے۔ تلاوت قرآن کریم سے سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کے ذکر، شریعت کی تفصیل، خیر و بھلائی کی ترغیب دینے اور شر سے رکنے پر مشتمل ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ اجر و ثواب، جہنم سے نجات اور جنت ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ذکر کر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کا نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ سورۃ البقرہ۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے جسم و روح کے لیے مدد اور محرمات سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھی میسر کرتا ہے۔ ذکر کے ثواب سے یہ بھی ہے کہ نفاق سے برات نصیب ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں استغفار اور ذکر الہی سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی دل کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، دو آپس آ جاتی ہیں، ایک باقی رہتی ہے۔ مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہیں ہو جاتے ہیں۔ جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، ان اعمال میں سے سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ صورت نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کی قبر کی ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے، صورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس صورت کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعائیں اور اعمال کے صدقے اولادوں کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس کے لیے دست کیا کہ انہیں اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس صورت کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر
کرتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے تیری اولاد کے لیے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی ذکر زبان سے تر رکھے اور اللہ اس کے اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبت سے بچاتا ہے، اور اس طرح یہ سورت پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس صورت کو پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے مصائب دور ہو کر دیے جاتے ہیں۔ آئیں جانتے ہیں آج کی اس بابرکت صورت کے بارے میں۔ یہ صورت آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، تو توجہ اور اللہ پر یقین، تو انشاءاللہ یہ صورت ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمہ جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات میرے لیے دنیا اور معافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھر جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے گا، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اس سبب سے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام ہے یا غفار، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ یا غفار، یا غفار، اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اسی لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے، اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کے مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب دوبارہ آپ نے آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم صورت کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہیں، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو اس صورت کی فضیلت نے اثر کیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، تو اس صورت کو عصر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکیں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے رب ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے ان کی زندگیوں میں خدمت کی کوشش کی، اس طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں قبر عذاب سے بچا دو، اندھیری تنہا کوٹھڑی ہے، اب
اے رب ہمیں ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اللہ ہمیں پلسرات سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آخر میں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں حصول ثواب اور برکت کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔